रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 16 आयत नंबर 74 टू 75 मज़ीद बनी इसराइल से मुतल्लिक़ ही आयात को देखते हैं। थुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारह औ अशद्दु कसवह व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फ़यख़रुजु मिनहुल मा व इन्ना मिनहा लमा यख़बितु मिन खश्यतिल्लाह व मल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून। फिर सख्त हो गए दिल तुम्हारे बाद इसके मानिंद पत्थरों के या इससे भी ज़्यादा सख्त, और बेशक पत्थरों में से ऐसे भी होते हैं जिनसे दरिया निकलते हैं, और बेशक उनमें से ऐसे भी होते हैं जो शक हो जाते हैं तो निकल आता है उनसे पानी, और बेशक उनमें से ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। बनी इसराइल से खिताब है कि अल्लाह की निशानियाँ देखने के बाद, अपने मुर्दे को ज़िंदा देखने के बाद तुम्हारे रवैये ना बदले, तुमने अल्लाह की नेमतों की कदर ना की, तो फिर क्या हुआ? तुम्हारे दिल सख्त हो गए। किसी भी आसमानी किताब कि हामिल उम्मत के दिल कब सख्त होते हैं? जब वो अल्लाह की बात को अहमियत नहीं देते, अल्लाह की तरफ से आई निशानियों पर गौर नहीं करते। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि गाय ज़िबा करके जब उसका टुकड़ा उस मकतूल को मारा गया तो वो उठकर बैठ गया, मुर्दा ज़िंदा हो गया। इतना बड़ा मौज़ा हो गया, ये कोई मामूली मौज़ा ना था। ये सब देखने के बाद होना तो ये चाहिए था कि ये सब के सब अल्लाह की तरफ रुजू करते और तौबा करते कि हमने गाय के ज़िबा करने के हुक्म मानने में कितनी तावीलें की, सवाल किए, मूसा अलैहिस्सलाम को तंग किया। ये हमारी गलती थी, मगर इन्हें तो कोई एहसास ना हुआ, ना तौबा का जज्बा इनके अंदर आया, ना ही अल्लाह की तरफ रुजू किया। नतीजा क्या हुआ? इनके दिल सख्त हो गए। जब दिल सख्त होते हैं तो क्या होता है? दिल के अंदर से खैर का जज्बा खाली हो जाता है, खैर का जज्बा नहीं रहता, नेकी की मोहब्बत नहीं रहती, अच्छे कामों में दिल नहीं लगता, इंसान के अंदर बेहिसी पैदा हो जाती है। फिर ऐसे इंसान की इस्लाह की तौक़ा नहीं की जा सकती। जो नरम दिल होता है, जिसमें खैर होती है, अल्लाह की मोहब्बत होती है, अल्लाह की तरफ रुजू होता है, वो हर निशानी देखने पर क्या करता है? अल्लाह को याद करता है। वो हर चीज़ को देखकर अल्लाह को याद करता है, सूरज को, चाँद को, रात को। ये सब निशानियाँ हैं, सब अल्लाह की याद दिलाती हैं। तो अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ऐसा बंदा दुनिया में जीता है किस तरह? वो खाता है, पीता है, सोता है, सब काम करता है, मगर उसका दिल हर वक्त अल्लाह की याद से भरा होता है। उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ठाठे मारती है। ये है नरम दिल होना। और उसके बरक्स एक दूसरा दिल होता है, सख्त दिल। आसमान टूट पड़े, ज़मीन फट पड़े, हवाएं आए, तूफ़ान आए, लोग मर जाएं, कुछ हो, उसके दिल में कोई असर नहीं होता। वो अल्लाह की तरफ राग़िब नहीं होता। वो उस मौका पर भी क्या करता है? कोई ना कोई तावील निकाल लेता है। ये तो मौसमी तब्दीलियां हैं, ये तो होना था। उसका दिल इन निशानियों से नहीं लर्ज़ता। किसी तकलीफ़ दे सूरत हाल को देखकर वो अपनी आखिरत को याद नहीं करता। ऐसा शख्स क्या है? सख्त दिल, पत्थर दिल। आयात एक तो कायनात की निशानियाँ होती हैं, और आयात की दूसरी किस्म अल्लाह की आयात हैं। जब ये नरम दिल लोगों के सामने पड़ी जाती हैं, उन्हें सुनाई जाती हैं, तो उनके दिल की हालत कैसी होती है? जैसे नजाशी के सामने जब सूरत मरियम पड़ी गई तो क्या हुआ? उसकी आंखें आंसू से छलक रही थी। नरम दिल लोग अल्लाह का कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके दिल लर्ज़ उठते हैं, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और जोश मारने लगती है, और ये इंसान की खुशकिस्मती की अलामत है। इसके बरक्स बदकिस्मती और बदबख्ती क्या है
کہ کسی کو اللہ کی بات سنائی جائے اور وہ کہے سو واٹ، یہ کون سی نئی بات ہے، اور بحثیں اور حجتیں کرنے لگے۔ ایسا انسان نہیں، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، مثال سے بات سمجھائی گئی، کیا فرمایا، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ سب احسانات معجزے دیکھنے کے بعد بھی تم نہ پلٹے تو تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کیسے؟ پتھروں کی طرح، اور پتھر سب چیزوں میں سخت ہوتے ہیں، حتیٰ کہ لوہے سے بھی، کیونکہ لوہا بھی آگ پر پگھل جاتا ہے، بلکہ کہا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل۔ پتھروں میں سے بہت ایک جو قسم خاص طور پہ سخت قسم کے پتھروں کی ہے سب سے، وہ ہے ڈائمنڈ، تو اس کی بھی جو آخری حد ہے سختی کی، اس تک تم پہنچ گئے۔ یعنی معمولی سختی نہیں، شدید سختی، شدید بے حسی، شدید بے خوفی، بے پرواہی۔ اور بے شک پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں۔ ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، ایسے کہ ان سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں، دریا نکلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے دریاؤں کا اوریجن یا سورس جو ہوتا ہے وہ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، اور مختلف چشمے رشتے رہتے ہیں مختلف پتھروں کے اندر سے، اور سب اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کر کس کا روپ دھار لیتے ہیں؟ دریا کا۔ اور دریاؤں سے کتنے فائدے ہیں، انسان ان سے کھیتی باڑی کرتا ہے، جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس اتنے فائدوں والے دریا کا سورس کیا ہے؟ پیچھے سے پتھروں سے نکل کر آ رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے لَمَا يَشَّقَّقُ، ایسے بھی ہوتے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، تو وہاں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، یعنی دریا جتنا تو نہیں مگر پانی آ جاتا ہے۔ کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے اور اوپر سخت چٹان یا زمین ہوتی ہے، تو وہ باہر نہیں آتا، مگر کبھی زلزلے یا کسی اور وجہ سے اس میں کریک آ جاتا ہے تو وہ پانی نیچے جو رکا ہوا ہوتا ہے وہ باہر آنے لگتا ہے۔ کہا کہ پتھر بھی کریک ہو جاتے ہیں، ان میں سے بھی پانی نکل آتا ہے، خیر نکل آتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو پتھر سے کئی چشمے نکل آئے تھے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور تیسری قسم کے بھی پتھر ہیں، اور بے شک ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، جس کو ہم عام معنوں میں لینڈ سلائیڈنگ کہتے ہیں۔ آپ نے اوپر سے نیچے پتھر گرتے دیکھے ہوں گے، تو ہم کہہ دیتے ہیں ہاں یہ ہوا کی وجہ سے ہوگا یا زمین کا کھسکنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پتھروں کے گرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہوتا ہے، پتھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک سینس ہے۔ مگر جو انسان نشانیاں دیکھ کر پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو اس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے، پھر اس سے کوئی خیر نہیں نکلتی، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، جو کرتے ہو کرتے رہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، جو بھی تم کر رہے ہو وہ جانتا ہے کہ تم کیسی ہٹ درمی دکھا رہے ہو، دین کے معاملے میں اللہ کے احکام کے سامنے جھک کر نہیں دے رہے، سمجھ کر نہیں دیتے، اطاعت نہیں کرتے۔ ایک تو اس آیت میں بنی اسرائیل کو ملامت کی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کی، اور دوسرا یہ کہ بعض انسان پتھروں سے بھی سنگ دل ہوتے ہیں، پتھروں کے اندر بھی خیر ہوتی ہے، مگر یہ لوگ خیر سے خالی ہوتے ہیں اور نہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بلکہ کسی بندے کے ساتھ بھی بھلائی نہیں کرتے، کبھی کریں گے بھی تو مطلب کے لیے، ورنہ کسی بندے کے لیے بھی ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں ہوتی، کسی کا دکھ بیماری ان پر کوئی اثر نہیں کرتا، کوئی ان کے سامنے رو رو مر جائے ایک آنسو نہیں پونچھتے کسی کا۔ یعنی بدترین انسان پتھروں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ ہم سب بھی اپنے دلوں کی اس حالت کا جائزہ لیں، کیونکہ کوئی دوسرا تو ہمارے دل کا حال نہیں بتا سکتا۔ تو دیکھیں، کیا میں جب کسی حادثے کی خبر سنتی ہوں یا کسی کے مرنے کی خبر سنتی ہوں یا جنگ کی خبر سنتی ہوں تو کیا میں اسے صرف خبر کے طور پر لیتی ہوں یا نصیحت کے طور پر لیتی ہوں؟ آج دنیا میں کتنی تباہیاں، ہولناکیاں، ظلم ہیں، تو ہم ان کو کیا لیتے ہیں؟
دا نیوز۔ وہ کیا ہیں ہمارے لیے؟ دا نیوز۔ کبھی منہ سے استغفار بھی نہیں نکلتا۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں۔ ہم نے اس آیت میں 3 طرح کے پتھروں کا پڑھا۔ پہلے پتھر کس چیز کی علامت ہے؟ پہلے والا خیر کثیر کی، یعنی اس میں سے دریا نکلتا ہے جس سے بہت زیادہ لوگ فیض لیتے ہیں، جانور لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی خیر کثیر بننا ہے، بہت سی نیکیوں والے کاموں کا سوچنا ہے، تو ہمیں بھی ہر کسی کے فائدے کا بننا ہے۔ مومن دوسرے کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ شیطان کیا دل میں ڈالتا ہے؟ فلاں تمہیں یوز کر رہا ہے۔ جب یہ خیال آتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، اچھا ہمیں یوز کر رہا ہے، ہم خود کو یوز نہیں ہونے دیں گے، لہٰذا ہم وہ نیکی یا خیر یا بھلائی کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری قسم جو تھی، جن سے کیا ہے؟ یخرج منہ الماء، پانی نکلتا ہے۔ تو پانی کیا ہے؟ زندگی کی علامت ہے۔ ہم زیادہ بڑے کام نہ سہی، لوگوں کے لیے پانی ہی بن جائیں، کسی پیاسے کی پیاس بجھا دیں، کسی کو علم دے دیں، دوسروں کے لیے سکھ اور سکون کا باعث بن جائیں۔ پانی صاف بھی کرتا ہے، اگاتا بھی ہے، زندگی کا سامان کرتا ہے۔ اگر ہمارا دل نرم ہے تو ہمیں اور نہ صحیح انسانوں کے لیے پانی جیسا بن جانا چاہیے۔ اور تیسری قسم کیا تھی؟ وہ عاجزی کی علامت ہے۔ انسان کی ایگو ہوتی ہے، وہ کبھی تو کسی کے ساتھ ضد بھی لگا لیتا ہے، کبھی کسی سے بیر بھی لگا لیتا ہے، مگر بندہ مومن ایسے موقع پر کیا کرتا ہے؟ وہ سوچتا ہے وہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو کیا ہے؟ گر جاتا ہے، پتھر کی طرح عاجزی کر لیتا ہے۔ اور یہ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور بعض اوقات انسان سے اگر کوئی بڑی بڑی نیکیاں نہ ہوں، لیکن یہ جو ٹوٹ پڑنا ہے نا، اپنے آپ کو توڑ دینا اور ایسے موقع پر جھک جانا جہاں آپ کی انا آپ کو جھکنے نہ دے، تو یہ بھی دل کی نرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خشیت اللہ، اللہ کی معرفت ہے۔ وہ کسی انسان کے آگے نہیں، اللہ کی مرضی کے آگے جھکتا ہے۔ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بندوں کے حقوق ادا کریں، شوہر کا حق ادا کریں، رشتہ داروں کا حق ادا کریں، ہم ان کے ساتھ اچھا کریں جو ہمارے ساتھ نہیں کرتے۔ لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، اور اس مشکل پہاڑ پر کون چڑھ سکتا ہے؟ کون یہ گھاٹی عبور کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے۔ جب اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے نا، تو پھر انسان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں رہتی، کیونکہ پھر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، سامنے والے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا۔ معرفت جو ہو گئی ہوتی ہے، معرفت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے سطحیت، بس سامنے کی چیزیں جاننا، اور ایک ہوتا ہے اس کے پیچھے جانا، اور یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے۔ نرم دل خیر والے لوگ یہ کر سکتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک لائف ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید سے بھی ملتی ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے دب گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے۔ کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی احساس ہے۔ مثلاً حدیث ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں چند کنکریاں لی، اور ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے خود سنا کہ وہ شہد کی مکھیوں کی طرح بنبنا رہی تھی، ان کے اندر تسبیح کی آواز تھی۔ قرآن میں ہے، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا، یعنی جس مخلوق کو ہم بے جان بے عقل سمجھتے ہیں، اللہ نے ان کے اندر بھی سینس رکھی ہوئی ہے، لہٰذا انسانوں کو ان چیزوں سے اوپر کی معرفت رکھنی چاہیے۔ حجر اسود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم قیامت کے روز حجر اسود کو اس طرح اللہ اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے یہ بات کرے گا، اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اس کو چھوا ہوگا۔ تو سچے دل کی، تو پھر ہمیں اپنے دل کی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہوگی۔
بنی اسرائیل کی طرح نہیں بننا ورنہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ دل کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دل کی نرمی اللہ کی آیات پر غور و فکر کرنے سے اور اس کی پریشان، بیمار، کمزور، مصیبت زدہ مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنے سے آتی ہے۔ پھر فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوہ وہم یعلمون۔ کیا پھر تم طمع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری تصدیق کریں گے، اور تحقیق ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے پھر وہ اس میں تبدیلی کر دیتا ہے اس کو سمجھنے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف جب لے گئے تو مدینہ کے لوگ بہت تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ مدینہ کے لوگ عرصے سے یہود کے ساتھ رہتے تھے اور انہوں نے یہود کی زبانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں سن رکھا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے اور اس کی ایسی ایسی صفات ہوں گی اور ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے۔ وہ منتظر تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ صفات دیکھی تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب وہ کیا چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے وہ بھی کیا کریں، ایمان لے آئیں۔ اور جب وہ ان سے کہتے تھے کہ تم کیوں خود ایمان نہیں لاتے تو وہ طرح طرح کی تعویلیں کرتے تھے۔ اصل میں تو وہ حسد کی وجہ سے نہ مانتے تھے۔ اب کیا ہوا، مسلمان بد دل ہونا شروع ہو گئے کہ یہ کیا، یہ لوگ ہمیں بتاتے تھے، اب یہ خود کیوں ایمان نہیں لا رہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر دل میں شک آنے لگتا ہے کہ کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں۔ جنہوں نے ہمیں بتایا تھا وہ خود تو مان نہیں رہے، تو کیا ہمارا ماننا ٹھیک ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں سے توقع نہ رکھیں کہ یہ آپ کی بات آپ کو مان جائیں گے، آپ پہ ایمان لے آئیں گے، آپ کی تصدیق کریں گے۔ کیوں ایسا؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ایک گروہ ان میں سے اللہ کا کلام سنتا ہے، یعنی تورات کو، پھر سننے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اس میں تبدیلی کر دیتا ہے اس کو سمجھنے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جو گروہ اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں وہ بھلا تمہاری کتاب کے ساتھ کیسے ایمان لائیں گے، تمہارے پیغمبر کی کیسے تصدیق کریں گے؟ تو جواب مل گیا کہ انہوں نے تو خود اپنی کتاب کا حلیہ بگاڑ دیا، اس میں تحریف کر دی، من مانے مطلب نکال لیے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کا اپنی خواہشات کی پیروی کرنا۔ یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین پسند نہیں کرتے، یہ دین کا خود ساختہ سیلف میڈ ورژن اپنانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا تم بد دل نہ ہو۔ اللہ کی بات کلام سن کر بھی کہا تھا، یعنی کہ جب یہ لوگ کوہ طور پر گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اب سامنے نہیں دیکھ لیں گے۔ تو جو لوگ اللہ کا کلام سن کر بھی کوہ طور پر پھر بھی اپنے پیغمبر کی بات نہ مانیں، ایسے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کب مانیں گے؟ وہ اس پیغمبر کی بات کیسے مانیں گے؟ لہٰذا ان کے انکار کرنے پر آپ بد دل نہ ہو۔ ہدایت اللہ دیتا ہے، ضروری نہیں جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کے پاس ہدایت بھی زیادہ ہو۔ جاننا کافی نہیں ہوتا کسی چیز کو، اور اس کے لیے سنجیدگی ضروری ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھیں کہ کوئی ہمارے سامنے تو بہت دین پڑھاتا ہو لیکن وہ اس پر خود عمل کرتا نہ ہو، تو ذہن میں سوال تو اٹھتا ہے نا کہ یہ سب جانتا ہے تو خود عمل کیوں نہیں کرتا؟ یہ رویہ لوگوں کو دین سے بد دل کرتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو اللہ کے کلام میں تبدیلی کرتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے من مانے مطلب نکالتے رہتے ہیں اور اصل سے ہٹ کر ایسے ایسے عجوبے سناتے ہیں، بناتے ہیں کہ انسان ان سے ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ بات قرآن سے کیسے نکال لی انہوں نے۔ وہ دراصل کیسا ہے، وہ قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہتے، وہ خود قرآن کو اپنی مرضی خواہشات کے مطابق اس کے معنوں میں تعویلیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ سخت دل لوگ کر سکتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، پھر وہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ جب ہم کہیں کہ فلاں شخص نے معنی میں تعویل کر دی تو لوگ عموماً کیا کہتے ہیں؟
وہ تو اتنا پڑھا لکھا شخص ہے، وہ تو اتنا جانتا ہے، وہ بھلا ایسا کیوں کرے؟ تو یاد رکھیں، صرف جاننا کافی نہیں ہوتا۔ کیا ابلیس جانتا نہیں تھا؟ کیا ابلیس کو اللہ کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، اللہ کا حکم کیا ہے؟ سب پتہ تھا نا۔ ابلیس سے زیادہ کسی کا علم تھا، لیکن جب وہ اپنی ایگو کا شکار ہوا، نفس پرستی، خود پرستی کا شکار ہوا، تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا اور اس میں تعویل کر لی۔ کیا کہا اس نے؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ بات کسی چیز کی نہیں تھی، صرف اللہ کے حکم کی تھی۔ جب اللہ نے کہا جھک جاؤ تو جھک جاؤ۔ ہمارا قرآن کے ساتھ بھی یہی رویہ ہو، جہاں اللہ کا کوئی حکم پڑے، بجائے کوئی بہانے ڈھونڈے کہ ہم کسی طرح اس سے پہلو تہی کریں، اس سے بچیں، بلکہ جو کہا اللہ نے، سمینا و اطعنا، اور ضرور اس میں ہمارے لیے خیر ہی ہوگی۔ جو اللہ نے کہا، اب میری عقل کو وہ سمجھ نہ آئے تو یہ میری عقل کم ہے۔ تعویلیں کرنے والوں کو یاد رکھیں، ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ، عمل اور ہدایت دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔